रजू करें। मसीह खुदावन में आप सबों की सलामती हो और शुक्र गुजार हैं कि खुदावन ने हमारी जिंदगियों में आज ये मौका बख्शा है और हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, आज जो हमारा कलाम मुकद्दस में से हवाला है वो ये है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में शाहाना तौर पर दोबारा दाखिल होते हैं तो बड़ी हलचल मच जाती है, बड़ी धूम मच जाती है। और इसको हम तफसील से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और समझेंगे। भाई आदिल से दरखास्त करूंगा कि तलावत में रहनुमाई करें, बैठे बैठे पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 11 आयत से 12वीं आयत मुबारक तक। यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 11 से 12 आयत मुबारक तक आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर काटने लगे कि होशाना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह। आमीन। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने के लिए खुदा की बरकत हो। इससे पहले कि हम मजीद खुदा के कलाम की तरफ रजू करें, हर बार ही हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जब हम मस्बा पर आते हैं तो फिर इंसान का अपना जिम्मा नहीं होता, ये खुदा का पाक अल्फाज देता है और उसकी सोच वही होती है जो खुदा का मनसूबा होता है और वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। जो बच्चे भाई हैं, बहनें हैं, पढ़े लिखे हैं, कम से कम वो बाइबल साथ लेकर आया करें ताकि जब हम आते हैं चर्च में तो पता तो चले हम चर्च में जा रहे हैं। ऐसे जब हम आते हैं तो लगता है वैसे कोई ट्रीट है, कोई दावत पे जा रहे हैं, तैयार श्यार होकर अच्छे कपड़े पहनकर। जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो लेकर आया करें और जो नहीं पढ़ सकते, खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से आज हमने पढ़ा है, किताब मुकद्दस में से हमने सीखा है। एक बार फिर हम तलावत करेंगे इसकी। यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब और उसके 11 आयत से 13वीं आयत मुबारक तक भाई ने भी पहले तलावत की है और हम एक बार फिर इस पर नजरेसानी करेंगे। क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, इस्राएल का बादशाह है। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदावन के कलाम में से आज हमने सीखा है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ है। और इसकी वजह क्या है? खुदावंद यीशु मसीह तो पहले भी यरूशलेम में दाखिल होते हैं। यरूशलेम में उन्होंने बहुत सारी खुदा की तालीम को फैलाया है, बहुत खुदा की अंजील की खुशखबरी सुनाई है, लेकिन आज के दिन ही क्यों वो शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं? वजह यह है कि खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन शाहाना तौर पर दाखिल इसलिए होते हैं कि पहले भी तो दाखिल हुआ करते थे, लेकिन आज ईद
کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آج یروشلم میں عید فصح کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جو دن ہم گڈ فرائیڈے کو مناتے ہیں, جو دن ہم مبارک جمعہ کے دن مناتے ہیں, آج سے یروشلم میں وہ اس کھانے کی, اس ضیافت کی تیاریاں ہونا شروع ہو چکی ہیں. اور اس لیے یہ پہلی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے آج شاہانہ طور پر بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ وہاں پر داخل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آخری کھانا کھانے کے لیے اپنے شاگردوں کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور ان کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہر وقت دعا کرو اور ہمیشہ خوش رہو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو, کیونکہ خداوند بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کلیسیا پر مصیبتیں بھی آتی ہیں, اس کے ایمانداروں پر, اس کے جو بلیورز ہیں ان پر بڑے بڑے مصائب بھی آتے ہیں. تو اس لیے اس ضیافت کے لیے وہ پہلے سے ہی داخل ہوتے ہیں کہ اس کے شاگرد گھبرائے نہیں, اور وہ ہر بات کو پہلے سے جانتے ہیں کہ عید فصح کے دن کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. وہ تسلی اور اطمینان دیتے ہیں کہ وہ جو عید فصح کھائیں گے اس کے بعد ان کا جو آقا ہے, ان کا جو مسیحا ہے, وہ ان سے جدا کیا جائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے. دوسری بات کہ چند دن پہلے آپ نے بہت بڑا معجزہ وقوع میں لایا, بہت بڑا معجزہ کیا کہ آپ نے لازر کو موت میں سے نکالا, قبر میں سے نکالا, کفن سمیت باہر نکالا. وہ لوگ بڑے پریشان تھے, یروشلم کے لوگ بڑے پریشان تھے کہ یہ کون سا خدا ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کے پاس بزبول کی ایک روح ہے, بزبول ایک ایسا سردار ہے بدروحوں کا کہ اس کے پاس اس کی ایک روح آ چکی ہے. یہ اس روح کے وسیلہ سے لوگ ان روحوں کو بلاتا ہے اور مرے ہوئے انسانوں میں اس روح کو ڈال دیتا ہے اور پھر زندہ کر دیتا ہے. یہ تو کوئی جادوگر لگتا ہے, اس کو ایسا کس نے اختیار دیا ہے. وہ بڑے پریشان تھے, یروشلم میں بڑی ہلچل مچ گئی کہ یہ کون سا آدمی آ چکا ہے, یہ تو بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اس بات کا ذکر ہے, یہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ اس نے یائر کی بیٹی کو بھی زندہ کیا اور اس نے بہت بڑے بڑے معجزے کیے یروشلم میں. تو لوگ پریشان تھے کہ یہ خداوند کون سا خدا ہے, یہ کون سی ایسی ہستی ہے جو کہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے, جو کہ بیماروں کو بھی تندرست کر دیتا ہے. اس کے پاس کوئی ایسا جادو ہے, یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, یہ بہت بڑا ایک جادوگر بن کر ہمارے درمیان آ چکا ہے. اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے, لیکن خدا کے منصوبوں کو کوئی بھی انسان رد نہیں کر سکتا ہے. لوگوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے بہت جلد نکالنا ضروری ہے, کیونکہ اس کے پاس بدروحوں کے سردار کی ایک روح آ چکی ہے جو ہم سب میں ڈال دیتا ہے, مرے ہوئے کو زندہ کیے جاتا ہے. اور یہودیوں کا یہ عام خیال تھا. ہم جانتے ہیں کہ جب ہم یہودیوں کی تاریخ کو پڑھتے ہیں, ہسٹری کو دیکھتے ہیں, ان کا یہ خیال تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے, ایک انسان کی روح زمین میں سے, انسان میں سے نکل کر آسمان پر عرش مولا پر چلی جاتی ہے, اس کو دوبارہ خدا کے سوا کوئی بندہ واپس نہیں منگا سکتا ہے سوائے ایک خدا کے. وہ خدا ہی ہوگا جو انسان کے روح کو دوبارہ واپس لے کر آ سکتا ہے. اور ان کا یہ بھی یقین تھا کہ جب انسان کو مرے ہوئے 3 دن گزر جاتے ہیں پھر کوئی بھی بندہ اسے زندہ نہیں کر سکتا. لیکن میرے اور آپ کے آقا نے, ہمارے مسیحا نے پورے 4 دن انتظار کیا اور چوتھے دن لازر کو حکم دیا کہ قبر سے باہر آ جا. تو اس نے قبر کو حکم دیا, پتھر قبر سے ہٹ چکا اور لازر کفن سمیت باہر آیا. تو اس کے بعد اس نے موت پر اور قبر پر فتح پائی. تو اس نے یہ اس لیے کیا کہ میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں مسیح ہی نہیں ہوں, میں بلکہ خدا بھی ہوں. میں سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہوں, کیونکہ زمین اور آسمان کا, موت اور زندگی کا کل اختیار میرے پاس ہے. ایک بار مسیح خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے لازر کو بھی زندہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہمارے زمین اور آسمان پر ایسے ہستی ہے, ایسے ہمارے خداوند ہے, زندہ خدا ہے کہ آپ کے پاس زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے. آپ
آپ کے پاس موت کا اختیار ہے، زندگی کا اختیار ہے۔ تو اسی طرح ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے ادھر بیتانیہ میں، بیتانیہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر اس بات کی بڑی ہلچل مچ چکی تھی کہ کون سا ایسا نبی یروشلم میں آ چکا ہے، کون سا ایسا مسیحا آ چکا ہے جس نے 4 دن کے مردے کو بھی زندہ کر دیا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ 3 دن کے مرے ہوئے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کون سا ایسا رسول آ چکا ہے، کون سی ہستی یروشلم میں موجود ہو چکی ہے جو کہ چند ہی دنوں میں اور بہت ہی لمحوں میں، کم لمحوں میں، گھنٹوں میں بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ یسوع المسیح ہے، جو کہ نہ صرف یروشلم میں بلکہ پوری دنیا میں جب خدا کا کلام بیان کرتے تھے تو لنگڑے چلتے تھے، بدرود گرفتہ آزاد ہوتے تھے، اور اس نے ثابت کر دکھایا کہ وہ میں ہی خدا ہوں جس کا آپ لوگوں کو انتظار ہے، وہ نجات دہندہ، وہ برکت کا باعث آپ لوگوں کے لیے میں ہوں جس کا آپ لوگ انتظار کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ جتنے بھی اس سے پہلے انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب نے کہا ہے کہ وہ خداوند فرماتا ہے کہ اس کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ لیکن جب میرا اور آپ کا مسیح آیا تو اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے ہاتھ میں ہے، اور میرے سوا کوئی بھی آپ کی زندگیوں کو بدلنے والا یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کیونکہ زمین اور آسمان کے تلے کسی انسان کو وہ نام نہیں بخشا گیا جس نام کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو، جس نام کے وسیلہ سے ہمارے تمام تر گھرانے، تمام تر خاندان اس کے نام کی شکر گزاریاں کرے، اس کے نام کے گواہیاں دے، اس کے نام کو عزت اور جلال دے۔ وہ واحد خداوند ہے، وہ یسوع المسیح ہے، میرا اور آپ کا آقا ہے، جو آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ اب تک زندہ رہے گا۔ اور اس نے موت پر، قبر پر اور ابلیس پر فتح پا کر ہم سبوں کے لیے ایک پوری دنیا میں ایک ریوائول اور انقلاب قائم کیا، اس لیے قائم کیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت